حسن ولد رحمت علی، سیدہ شمس بنت محمد اشرف مرحومہ، طاہرہ سلطانہ بنت محمود علی مرحومہ کے لیے برکری ثابت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تهجده وصل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصر الحسب في ذروة القاهر الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى الإمام الأشرف الأعلى المولى الأوصل مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين الإمام 12 الهادي المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي عزیزان ایمان، مومنین و مومنات، عزاداران مظلوم کربلا، میرے بزرگ دوستوں، بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ اس عشرہ اول کی اپنی گفتگو کے چھٹے مرحلے میں ہم پہنچے اور یقیناً ہر دن انگلش کی اسپیچز سننے کے بعد یقیناً میں آپ سے کہوں گا کہ یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگز ہے،
माशाल्लाह ब्रदर बाकर और ब्रदर नबील बेहतरीन खिताब करते हैं। तो ये अपने प्रोग्राम्स में इस सिलसिले को जारी और सारी रखें, ताकि जब नेमत को एक्नॉलेज करके शुक्र किया जाता है, यूज़ किया जाता है, परवरदिगार उसमें फरावानी करता है। तो ये ज़रूरी भी है। और हमने अपनी गुफ्तगू का जो आगाज़ किया उससे कनेक्ट भी होता है। हमारा उन्वान यही है कि करबला खुद एक यूनिवर्सिटी है, तो इस यूनिवर्सिटी से विलायत अली के लेसन्स रिवाइज करें और अप्लाई करके सोचें आज मेरे लिए किस तरह एप्लीकेबल है वारिस हुसैन। यहाँ तक कि आप मौका नहीं है कि मैं पूरे 5 दिन की समरी करूं, लेकिन हमने अजर रिसालत से सिलसिले का आगाज किया और अहियाए अज़ादारी जो विलायत का हिस्सा है, यहाँ तक कि ये भी डिस्कस कर लिया कि अल्लाह ने जिक्र को नाजिल किया है, वही इसका मुहाफिज है। हम जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, हमने इसे बाकी नहीं रखा, बल्कि हम इसकी वजह से बाकी है। और ये बताना चाहते हैं कि परवरदिगार हमारा शुमार उनमें करना जो हुसैनी है, यजीदी नहीं, या फिर उनमें कि जो हमारी दिल की तमन्ना है कि काश मैं होता तो लब्बैक कहता। यहाँ तक कि इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हमने कल जिक्र किया कि परवरदिगार ने वाज़ेह तौर पे बयान किया कि मैंने जिन्न और इंस को नहीं पैदा किया सिवाय इसके कि बंदगी के लिए, जिससे मुराद मारिफत है, और वो मारिफत के लिए इल्म की जरूरत है। और हमने गुफ्तगू कर ली कि ये मारिफत और इल्म अपनी औलादों को बचपन से हमें शुरू करना है। ये बुजुर्गों के लिए नहीं कहा जा रहा है, घर मॉर्गेज पे होने के बाद नहीं, बल्कि आगाज से, फ्रॉम द बिगिनिंग। अद्दिबू औलादकुम बिहुब्बि अली, कहा गया रसूल खुदा कि अपनी औलादों को, जब ये कहा कि अपने औलादों को 3 खसलतें सिखाओ, 3 खुसूसियात, सलासा खिसाल। एक हुब्ब नबी, रसूल खुदा से मोहब्बत, दूसरे हुब्ब अहले बैत, तीसरे तिलावतुल कुरान, कुरान की तिलावत। ये गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची कि जब अल्लाह ने ये सिलसिला रखा है कि शुरू से बंदगी और मारिफत की ज़रूरत है, तो अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएं कि जहाँ कहा जा रहा है, खुद परवरदिगार जिक्र कर रहा है सूरह इंसान में। अगर वक्त रहा तो 3 आयतों का तज़किरा करूँगा, नहीं तो 1 या 2। शुरू इसी तरह हो रहा है कि इंसान तो काबिल जिक्र ही नहीं था, हमने काबिल जिक्र बनाया ना, हमने काबिल जिक्र बनाया। अब इस जुमले को जब आप सोचें, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, दोस्तों, भाइयों और बच्चों के लिए, जब हम ये कहते हैं कि किसी चीज का जिक्र करना है, कोई चीज काबिल जिक्र हो, नजर आए, तो फिर उसके बाद उसे उस पर जूम करके जिक्र किया जाता है। और अगर इंसान को तसव्वुर करना हो तो इस मकाम को तसव्वुर करने के लिए कि मेलबर्न के नॉर्थ में एक सबब में बैठे हुए कुछ लोग, मैप बड़ा होता गया, जैसे मेलबर्न तक आया तो अब लोग नजर नहीं आ रहे, बस वो छोटा सा सबब नजर आ रहा है। थोड़ा सा और बड़ा कर दिया तो अब तो वो सबब भी नजर नहीं आ रहा, बल्कि सिर्फ पूरे ऑस्ट्रेलिया में एक निशान नजर आ रहा है कि यहाँ मेलबर्न है। और बड़ा कर दिया तो दूर से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है, इस चीज के बावजूद के बहुत बड़ा है, इस बात के बावजूद के बहुत बड़ा है, मगर फिर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है। और बड़ा करते जाए, इस गैलेक्सी मिल्की वे को देखे, अब वहां से देखें कि ये ऑस्ट्रेलिया, ये मेलबर्न, ये एक सबब, वहां पे बैठा हुआ एक इंसान नजर आ जाए। वो जो एक सुराख होता है ना कभी, उसमें से धूप आती है तो हल्के से बारीक एक जर्रात नजर आते हैं, फिर वो उसमें भी नजर नहीं आएगा। अब अंदाजा लगाए, छठे इमाम फरमाते हैं जैसे ये कायनात है, ऐसे कई कायनात है, और हर उस मकाम पे बसने वाले
کرۂ ارض کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری گیلیکسی سب سے بڑی ہے، اور ہر اس مقام پہ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ رکھا ہے آدم سے لے کے، اس کے بعد کہتے ہیں ہر اس مقام پہ محمد و آل محمد کی ولایت کو واجب رکھا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ زمین پہ چلنے لگتا ہے تو اپنے شولڈرز چڑھا لیتا ہے، سینے کو پھلا لیتا ہے، اور اگر اس بات کو انسان سمجھ لے تو پھر اس کے بعد وہ اس مقام پہ آئے گا انکساری کے، جہاں وہ یہ سمجھ جائے گا کہ مل کے کرنے میں جو طاقت ہے نا، اس کے بعد پھر اپنی پرسنل پریفرنسز نہیں رہے گی، کیونکہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کس بات کا غرور کرتا ہے؟ اول نطفہ، ایک قطرے سے اللہ نے خلق کیا، آخر جیفا، پھر آخر میں میت ہو جائے گا، کچھ حرکت نہیں، کوئی جان نہیں ہے، کتنا بھی قوی بہادر جو چاہے کر لے، آخر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے درمیان کیا کرتا ہے؟ حمائل کیے ہوئے ہیں اپنے شکم کو، اس میں بھرے ہوئے نجاست، اور غرور کرتا ہے، بس اسی بات کو رکھ۔ اس کے بعد پروردگار کیا کہتے ہیں؟ قابل ذکر نہیں تھا، میں نے قابل ذکر کیسے بنایا؟ ایک نطفے سے، ایک قطرے سے انسان بنایا، پھر اس کے بعد ہم نے اسے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، بصیرت عطا کی، پتا چلا جو انسان قابل ذکر بن رہا ہے اس سمیعا بصیرا کی وجہ سے بن رہا ہے، کیونکہ اللہ نے وجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ نے سماعت اور بصارت جو دی ہے اس کو اگر استعمال کرے گا تو قابل ذکر بنے گا، اگر اس کو استعمال نہیں کرے گا تو قابل ذکر نہیں بنے گا۔ اب اور ایک جملہ آگے بڑھ کے آگے کہہ دوں، یہ جو سمیعا بصیرا کہا جا رہا ہے نا، یہ بظاہر سننے اور دیکھنے والی صلاحیت نہیں ہے، یہ بظاہر سننے اور دیکھنے والی صلاحیت اگر ہوتی تو دوسرے مقام پہ خود قرآن کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ یہ چلتے پھرتے یہ سن نہیں سکتے، ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بصارت کا جو تعلق ہے نا وہ دیکھنے سے نظر آ رہا ہے، لیکن بصیرت کا جو تعلق ہے نا وہ یہ دیکھنے سے نہیں ہے، وہ دیکھنے سے ہے جو پروردگار چاہتا ہے جو دیکھو۔ مثال دیتا ہوں اپنے بچوں دوستوں کے لیے، کہیں گے یہ کیا فلسفیکل باتیں لے کے بیٹھ گئے، اسے بہت سے موقع پہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے لیکچر چل رہا ہو، چاہے گفتگو چل رہی ہو، جو بھی چل رہا ہو، اور اس کے بعد ہم وہاں پہ ایکچولی ہوتے نہیں ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے یہ ہے اٹینڈنس ہے۔ اچھا یہ ورچولی جب سے ہوئی ہے نا چیزیں، جاب وغیرہ، اس میں تو اور بہت کامن ہو گیا یہ سمجھا، تو موجود ہوتے ہیں، لیکن جیسے پوچھو بھائی کیا ہوا، کیا کہا گیا تھا، ہے کیا بات ہو رہی تھی، تو پتا چلا کہ ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں ہم پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن موجود نہیں ہوتے، اپنے وجود کے ساتھ جب موجود ہوتے ہیں نا، وہ مقام ہے جسے سمیعا بصیرا کہتے ہیں، اور وہ مقام وہ ہے کہ جہاں وہ سمیعا بصیرا آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد غدیر بھی یاد رہتا ہے، کربلا بھی یاد رہتا ہے، اور اگر جہاں بصارت اور سماعت چلی جاتی ہے تو غدیر بھی بھول جاتے ہیں، کربلا میں لبیک نہیں کہہ پاتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
हालतें हैं ना, तीन, और वो हर दो हालतें इंसान के जिस्म की, या सो रहा है या बेदार है, या जागा हुआ है या फाकिदा है, या बीमार है या सेहतमंद है, या जिंदा है या मुर्दा है। ये 6 हालतों के अलावा हालत नहीं है, 6 हालतें ही है बस। ओवरऑल पूरा आप कंपेयर करें। इसी तरह इमाम फरमाते हैं कि रूह की 6 हालतें हैं, 6 हालतें हैं रूह की। रूह का बेदार होना और सोना, या पैगाम को सुन के लब्बैक कहता है, या फिर जिस तरह कुरान कह रहा है कि ऐ रसूल इनके दिलों पे मोहर लगा दी गई है, न इन्हें सुनाई देता है न समझ में आता है, ये चलते हुए चौपाए हैं, या बल्कि उससे बदतर है। रूह की बाकी की 2 कैफियत, या बीमार है या सेहतमंद है, का मतलब ये है कि या शक में मुब्तला है या यकीन की मंजिल। जब यकीन की मंजिल है ना, और ये मंजिल उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि लब्बैक ना कहे, और इस मंजिल के लिए यही वजह है कि कदीर जो भुला दिया गया, वहां बहुत से थे जो शक की मंजिल पर थे कि मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट का साथ दूं या परेशानियां उठा के साबित कदम रहूं, अली का साथ दूं। और इसी तरह लाखों थे जिसने हुसैन को खत लिखा था, मगर बहुत कम थे जो यकीन की मंजिल में थे, करबला तक पहुंचे। और इस यकीन की मंजिल के लिए चाहिए कि रूह वो मकाम पे हो, और जब ये हो जाए ना, फिर उसके बाद की बस आखिरी 2 रूह की मंजिल, या जिंदा है या मुर्दा है। और अगर हिदायत पा चुका तो फिर जिंदा है, और अगर हिदायत नहीं पा सका तो फिर मुर्दा है, वरना जीता हुआ नजर आएगा। यही वजह है कि करबला में देखा कि नजर आते तो इंसान है, लेकिन ऐसे मुर्दा है कि सवाल किया जाता है 6 महीने के बच्चे के लिए पानी का, लेकिन जवाब में पानी नहीं देते। मसाइल पे अभी नहीं आया, लेकिन बता रहा हूं मकाम। इसीलिए करबला न सिर्फ समीअम बसीरा की मीजान का मकाम है जो क्लियर इंसान को बता देती है कि कामयाब होना है, अपनी रूह को उस मकाम पे रखना है कि जिंदा रहो तो इस तरह जिंदा रहना कि इमाम ज़माना को फौरन हमेशा लब्बैक कहना। और अगर लब्बैक नहीं कह सकते तो मतलब फिर या तो शक में मुब्तला हो जाओगे, या फिर ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाओगे कि जिंदा नहीं शुमार किए जाओगे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब अपनी गुफ्तगू पे पढ़ लो भाई। एक नुत्फा, एक कतरा था, उससे हमने खल्क किया, सुनने और बोलने की, देखने की सलाहियतें दी। कल तरबियत औलाद का डिस्कशन हुआ कि अपनी औलाद को शुरू से, इससे पहले कि वो यूनिवर्सिटी में आए, जॉब पे आए, टीनेजर्स हो, अगर चाहते हैं उनको उस दौर में अपने दीनी कामों में इन्वॉल्व रखें, तो उस वक्त से लेके आए जब वो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, ताकि वो मानूस हो जाए ज़िंदादारी से, वो मानूस हो जाए नाम हुसैन से। हरगिज इसमें शर्म की बात नहीं है कि अगर छोटा बच्चा है वो अपने डे केयर में जाता है, उसे आदत हो गई है, जब भी पानी पीता है तो उसके बाद या हुसैन कहता है। दुनिया को सीखने दे कि मेरा बच्चा सिखाएगा पानी पीने के बाद या हुसैन कहा जाता है। अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजों में सिखाए कि किस तरह इश्क अली की लोरियां बदियत की जाती है। और उसके बाद अब ये बच्चे जब बड़े हो रहे हैं ना, बिल्कुल नुत्फा था, अब ये यूथ के लिए, अब जब आपके पास चलने फिरने की ताकत आ गई, सोचने समझने की ताकत आ गई, ये सलाहियत आ गई कि मैं फैसला कर सकता हूं
یہ صلاحیت آ گئی کہ اب میری مرضی سے میں جہاں جانا چاہوں جا سکتا ہوں، جہاں نہیں جانا چاہوں نہیں جا سکتا ہوں۔ اس مقام پہ ایک مرتبہ پاز کر کے واپس جا کے سوچ لیں کہ یہ صلاحیت میرے پاس نہیں تھی۔ اللہ نے میرے گھر میں کسی کو حق ولایت دیا تھا، کسی کو میرا رب بنا کے میری تربیت کی ذمہ داری دی تھی، میرے ماں باپ کو میری امانت دی تھی کہ اسے پال پوس کے ایسا تیار کرے کہ یہ زمانے کے علی کے لیے لبیک کہنے کے قابل ہو۔ اس وقت نہ میرے پاس صلاحیت تھی کہ میں اپنے آپ کا لباس بدل سکتا، نہ میرے پاس صلاحیت تھی کہ میں اپنے آپ کو صاف کر سکتا، نہ میرے پاس صلاحیت تھی کہ میں خود کھا سکتا، نہ مجھے معلوم تھا کہ میں فیصلہ کروں اگر آگ کو ہاتھ لگا دوں گا تو جل جاؤں گا، نہ مجھے معلوم تھا کہ اپنے آپ کو نقصان سے کس طرح بچانا ہے۔ اس موقع پر اگر کسی نے مجھے بچایا تھا تو وہ میرے ماں باپ نے بچایا تھا، اگر نہ بچایا ہوتا تو آج میں نہ ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو ڈیفیکلٹ سچویشن آتی ہے نا، جب ہم یہ سوچیں گے نا، اس کے بعد پھر ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ ابا آؤٹ ڈیٹڈ پرانی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ اس طرح نہیں ہوتی چیزیں، آپ کو نہیں پتا۔ پھر اس کے بعد ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ امی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، نیو ٹرینڈ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ نیو ٹرینڈ ہے۔ نیو ٹرینڈ کا مطلب یہ ہے کہ بچے جو ہے نا وہ ہم دینداری والی چیزیں نہیں دکھا سکتے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ لانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد ماشاءاللہ ہمارے بچے تو آتے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ دیکھیں کتنی رونقیں، یہ سارے کھلتے ہوئے پھول نظر آ رہے ہیں جو علمبردار ہیں پرچم حسینی کو آگے اٹھانے کے لیے۔ ان تمام کی ہمت افزائی اور کامیابی کے لیے سب مل کے بلند آواز سے صلوات سوچیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک کلیئر ڈائریکشن ہے۔ اپنے ماں باپ کی اطاعت اتنی واجب ہے کہ یہاں تک کہ روایتیں رسول خدا نے منع کر دیا جہاد پہ آنے سے کہ پہلے ماں کی اجازت لے کے آؤ، پھر اور بہت سے واقعات ہیں کہ ایک شخص مرنے کی حالت اطلاع، بڑی مشکل، نہ اس کی جان نکلتی ہے نہ زندہ ہے، نہ ختم ہو رہا ہے نہ باقی ہے۔ آخر میں رسول خدا سے گزارش کی کہ دعا کرے یا صحت ہو جائے۔ رسول خدا آئے، جب جائزہ لیا تو اس کے بعد پوچھا یہ بتاؤ اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو وہاں ایک لڑکا بیٹھی تھی، انہوں نے بتایا کہ اس کی ماں ہے۔ رسول خدا نے کہا میں اس سے بار بار کہتا ہوں کہ کلمہ دہرائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیں کلمہ دہرانے کے لیے کہہ کون رہا ہے؟ وہ جو کلمہ لے کے آیا ہے، جس پہ نازل ہوا ہے، اس کے باوجود وہ دہرا نہیں پا رہا، نہیں دہرا سکتا، کوشش کر رہا ہے، رکنا دے زبان۔ رسول خدا نے اس کی ماں کی طرف پلٹ کے کہا کہ کیا تم اس سے ناراض ہو؟ ماں نے کہا ہمارے درمیان تعلقات خراب ہیں، یہ میں اس سے ناراض تھی اور میں نے بات کرنا چھوڑ دیا۔ آخ نہیں کہا، بات کرنا چھوڑ دیا، ناراض ہو، اور نہ اس لیے کبھی معافی مانگی۔ رسول خدا نے کہا
راضی ہو جاؤ گے نا تو پھر یہ کامیاب ہو جائے گا. عزیزان ایمان، ماں کا دل تو پھر ماں کا دل ہوتا ہے. ماں نے کہا میں معاف کر دیتی ہوں، میرا بچہ ہے، کوئی بات نہیں، اس نے جتنی تکلیفیں دی. اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ ایسا امپورٹنٹ لیسن ہے. آپ کے پاس اندازہ نہیں ہے کہ جو چاہے کر لیتے ہو، اس کے بعد ماں کتنی آسانی سے معاف کر دیتی. جب ماں کے ساتھ بلند آواز سے گفتگو کرنے کا خیال آئے نا تو فوراً سوچ لے گا کہ اس کا مقام کیا ہے. اس کو معاف کر دیا، اس کے بعد رسول خدا نے دوہرایا کلمہ پڑھ لیا، فوراً کلمہ پڑھ لیا، اور رسول خدا نے اس کے بعد بشارت بھی کی جنت میں جائے گا. سلوات پڑھے محمد عزیزان ایمان، تربیت میں ولایت کا سب سے اہم حصہ یہی ہے کہ مولا اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ ماں باپ راضی نہ ہو. زمانے کے امام تو کیسے منہ دکھائیں گے اگر ماں باپ کو ناراض رکھیں گے. ماں باپ کی خوشی، ماں باپ کا احترام اتنا بڑا مقام ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں جس کو ہم سمجھتے ہیں بہتر ہے، لیکن وہ تجربے کار ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کو درد اپنی اولاد کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر بہتر نہیں ہے تو بچ جائے. اسی طرح جیسے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں نا، کیونکہ پروردگار ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، دعا کرتے قبول نہیں ہوتی. ہم سوچتے ہیں کہ میں نے مجلس میں، مصائب میں آنسو بہا کے دعا کی، قبول نہیں ہوئی. کتنے کتنے موقعوں پہ دعا کی، قبول نہیں ہوئی. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ کھیلتا ہوا تیز چھری مانگ رہا ہے اور ماں باپ دیتے نہیں ہیں. وہ یہ احساس کرتا ہے کہ سامنے رکھی ہوئی ہے، کیوں مجھے نہیں دے رہے ہو؟ میں مانگ رہا ہوں، مجھے دے دو. لیکن ماں باپ کو پتا ہوتا ہے تم بہت چھوٹے ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے، نقصان ہو جائے گا، اپنا ہاتھ کاٹ لو گے، خون بہا لو گے. پروردگار جب دعا قبول نہیں کرتا نا، وہ جانتا ہے کہ تم ایسی چیز مانگ رہے ہو تمہارے لیے فائدے مند نہیں ہے، نقصان ہو جائے گا. تمہارا جب نقصان ہو جائے گا تمہارے فائدے کے لیے اس نے تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا. اس کے باوجود اس وجہ سے کہ اس نے دعا کو قبول نہیں کیا، وہ تمہارے 70 برس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درجات بلند کر دیتا ہے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور مثال ماں کا کیا مقام ہے. حضرت موسیٰ سے پروردگار نے جواب میں کہا، جب پوچھا کہ میرا پڑوسی کون ہوگا تو بتا دے دیا کہ فلاں مقام پہ جاؤ، اس بازار میں ایک شخص نظر آئے گا جو لکڑیاں بیچ رہا ہے، وہ تمہارا جنت میں پڑوسی ہوگا. جا کے دیکھا اس بازار میں اس کے علاوہ کوئی تھا نہیں جو لکڑیاں بیچ رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ اس نے لکڑیاں بیچ کے کچھ پیسے کمائے، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام ختم کر کے چلا جائے، گئے اس کے پاس، کہا السلام علیکم، کہا مہمان نہیں چاہیے. اچھا دیکھیے یہ مہمان کا رواج جو ہے نا، کتنا مہمان حبیب خدا ہوتا ہے ہر دور میں، کب سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ مہمان کو کتنا ویلکم کرتے ہیں. اس نے کہا چلے آ جائیں میرے گھر پہ. تو انہوں نے دیکھا راستے میں جو پیسے اس نے کمائے، ان پیسوں سے اس نے کچھ روٹی کے لیے اناج خریدا، جو بھی خریدا، جو خریدا، گیہوں خریدا، جو بھی ہو، آٹا خریدا، اور اس کے بعد گھر پہنچا. فوراً اس نے روٹی تیار کی، حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک اور تھے، تینوں کے لیے ایک روٹی اس نے تیار کی.
ہاں بسم اللہ. میرے غریب خانے میں یہی ہے, لیکن مجھے خوشی ہوئی آپ آئے. اچھا, آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایک لقمہ لیتے تھے, وہ بڑا اتنا بے چین کیسے لقمہ لیتا تھا, بات کرتے کرتے پھر ایک بازو اپنے کمرے میں چلا جاتا, پھر جا کے آتا, بات ہو رہی ہے بیچ میں فوراً پھر کہتا کہ 1 منٹ, پھر کمرے میں چلا جاتا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی دیکھو, اگر کوئی ضروری کام ہے تمہارا بازو کے کمرے میں, بازو کے حجرے میں, تم آرام سے اسے پہلے کر لو, اس کے بعد آ جاؤ. اس نے کہا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, بس میں جا کے بار بار دیکھ رہا ہوں میری ماں کو کہ وہ ٹھیک ہے. جب یہ سنا تو کہا کیا ہوا تمہاری ماں کو؟ کہا بس وہ ضعیف ہے تو میں خیال رکھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. کہا اچھا ضعیف ہے, بزرگوں کا سلام, بزرگوں کی برکتیں. کہا ہم سلام کر لیتے, ہم بھی, ہمیں بھی برکتیں ملی. کہا آئے, دیکھا ضعیف ہے جو بالکل ہلتی نہیں ہے, ہل نہیں سکتی, لیکن مسکراتی ہے اور ہونٹ ہل رہے ہیں, کچھ کہہ رہی ہے, اور جیسے جیسے وہ کہتی ہے یہ بھی خوش ہوتا ہے اور ماں کو دلاسا دیتا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا تمہاری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ عزیزان ایمان, بس اہم جملہ ہے. اس نے کہا کہ اب تو میری ماں ضعیف ہو گئی ہے, لیکن شروع سے جب میں خدمت کرتا تھا نا, میری ماں ایک ہی جملہ کہتی تھی, بیٹا تو میرا بہت خیال رکھتا ہے, اللہ تجھے جنت میں نبیوں کا پڑوسی بنائے. حضرت موسیٰ نے کہا میں بشارت دیتا ہوں کہ تیری دعا قبول ہو گئی, میں موسیٰ ہوں اور تو میرا پڑوسی ہے. صلوات پڑھے محمد وعلیہ. ہم جب یہ سوچیں اپنے ماں باپ کے گفتگو کے لیے بہت سی چیزیں, اور ہم یہ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. جسٹ ریمائنڈر, امام زمانہ کی ولایت کا سرنامہ پریفیس سب سے زیادہ اس سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا. جب تک کہ وہ نہیں کریں گے امام خوش نہیں ہوں گے. اور اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اپنے باپ کے آگے نہ چلو, جب وہ کھڑا ہوا ہے تو اس کا احترام کرو, کھڑے ہو جاؤ, پہلے وہ بیٹھے پھر تم بیٹھو. اس کے سامنے بلند آواز میں گفتگو نہ کرو. لیٹ الون کہ آلریڈی کہا ہے انہوں نے کہ اپنے روم میں یہ چیز ٹائڈی اپ کر لو, اور جانا ہے تو ہم نے واپس انہیں چلا دیا. بہت بڑی بات ہو گئی ہے تو. اور والدین اسی لیے خیال رکھتے ہیں کہ زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں جس کا ہمیں ایکسپیرینس نہیں ہے. دور سے جو چیز نظر آتی ہے وہ نہیں ہوتی, اور وہ چیز اس وقت تک ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی جب تک کہ ماں باپ کی دعا ساتھ نہ ہو. عام لوگوں کی تو بات ہی اور ہے, نبیوں کے لیے بھی اللہ نے یہی درس دیا. مثال دے دی نا, اب اگر جلتا ہوا کوئلہ دور سے پھول نظر آئے اور بچہ چاہے کہ اسے لے لے, یا یہ کہوں کہ اس کی دیکھنے کی صلاحیت اتنی ہی ہے کہ وہ صرف گلاب کا پھول دیکھ رہا ہے لیکن اس کے شاخوں میں لگے ہوئے کانٹے نہیں دیکھ رہا, تو اللہ نے نظام یہی رکھا ہے کہ وہ اس کے ماں باپ مدد کرتے ہیں دیکھنے. حضرت موسیٰ سے کہا, موسیٰ کل سے گھر سے باہر نکلنا تو ذرا خیال رکھنا. کہ پروردگار کیا ہو گیا؟ کہا کل تک تمہاری ماں زندہ تھی, تمہاری ماں کی دعائیں تمہارا حصار کرتی تھی, جو تمہیں بچائے رکھتی تھی. آج تمہاری ماں موجود نہیں. عام لوگوں کا کیا مقام؟ اسی لیے جب بھی ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کنورزیشن میں انگیج ہو رہے ہیں تو ریسپیکٹ ضروری ہے, بہت بڑا مقام ہے ان کا. اور اسی طرح حدیث قصہ بیسٹ ایگزامپل ہے ہمارے لیے.
کہ ہم بھی اپنے بچوں سے کس طرح محبت سے گفتگو کریں, دوسروں کے سامنے ہرگز ان کی غلطیوں کو درست نہ کریں. یہ تو کامن طریقہ ہے نا. ہم عام طور سے بھی دیکھتے ہیں اگر کسی کو کچھ کہنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایکسکیوز می آئے ذرا بات کرنی ہے, بات سیپریٹلی لے جا کے ڈسکس کرتے ہیں, کریکشن کرتے ہیں. بہت ضروری ہے. چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو, اس کا کانفیڈنس, اس کا ضمیر مجروح نہ ہونے پائے, کیونکہ وہ آگے تک بہت کام آئے گا. اور یہاں تک کہ جب وہ بڑا ہو جائے, جوان ہو جائے, تو پھر اس کے بعد بہت سے آپشنز ہیں. اتنا انرچ کریں علم کے ساتھ کہ جہاں وہ اپنے ساتھی کو, اپنے زندگی کے لائف پارٹنر کو چوز کرنے کے لیے خود سوچ سمجھ کے ساتھ سلیکشن کریں. جب یہ سوچ سمجھ ہے نا, اس میں کرائیٹیریا, اب اس آج کا موضوع نہیں ہے کیونکہ مجھے ربط کرنا ہے کربلا سے, اسی لیے میں جوانوں تک پہنچ گیا. کرائیٹیریا آپ جانتے ہیں, کرائیٹیریا یہ نہ ہو کہ جو چیز آنکھوں کو اچھی لگے وہ پسند آ گئی. کچھ چیزیں آنکھوں کو اچھی نہیں لگتی لیکن وہ ہمارے حق میں بہترین ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک بہترین ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی صلاح ضروری ہے. ایک سلوات پڑھے اور دوبارہ ریکویسٹ کروں گا, پیچھے کافی لوگ ہیں, تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں, اس طرف بھی جگہ ہے. سلوات پڑھ کے آپ لوگوں سے محمد صلوات. اس مقام پہ ہم پہنچ گئے کہ ڈفرینسز ہیں. امید کرتے ہیں کہ ہماری دل میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیوی ہو تو ایسی ہو کہ شہزادی کونین کے نقش قدم, رول ماڈل فالو کرنے والی. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پھر ہمیں بھی تو ایسا ہونا ہے کہ مولا علی کے رول ماڈل, وہ نقش قدم فالو کرنے والے ہوں, اس کے بعد توقع کرے, یا پھر وائس ورثہ. اور اس کے باوجود انسان ہے, سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ چھوٹی موٹی چیزوں کو درگزر کرنا. اور اپنے رشتے میں ایسا نہیں ہے کہ اس رشتے میں ولایت شامل نہیں ہے, اس رشتے میں ولایت علی کو ذریعہ بنانا تاکہ زندگی کامیاب رہے. نیت ہی کرنا آغاز سے کہ پروردگارہ ایسا ساتھی عطا فرما جو عشق و ولایت علی سے مالا مال ہو اور میری نسل کو ولایت علی کے بچوں کے ساتھ کامیاب فرمائے. جب یہ ہوگا نا سلسلہ, اس کے بعد جب اولاد ہوگی تو وہ اولاد کی پھر مثال ایسی ہوگی. امام حسین نے کہا میں دیکھ رہا ہوں, میں آگے آگے جا رہا ہوں, موت میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. تو علی اکبر نے کہا بابا السنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا نے جواب دیا کہ بے شک بیٹا ہم حق پر ہیں. تو یہ اچیو کرنے کے لیے یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے, یہ رول ماڈل ہونا چاہیے. اور یہ رول ماڈل, یہ راستہ جو ہے نا آسانی ہے, اسپیشلی جب ہم ایسے مختلف مقامات پہ ہمارے بچوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں جہاں چیزیں اتنی اوپن ہیں اور ہمارے پاس اپورچونٹیز ہیں کہ جسے ہم اویل کر سکتے ہیں. ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے بھئی, یہاں آپ کو پابندی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ اسکول میں ڈانسنگ کلاس نہیں لے گا, اس کے لیے آپ آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کریں. یہاں آپشن ہے, لائبریری کا ارینجمنٹ کیا جاتا ہے, کوئی اور سیشن کا کچھ نہیں تو اس بچوں کو لائبریری میں بک ریڈنگ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. جس طرح ہم حلال کھانے کے لیے کہتے ہیں نا, لباس کے لیے, بھئی اگر میری بچی اسکارف پہننا چاہتی ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ اپورچونٹی اور آپشن کو اویل کرے,
جب تک کہ اویلیبل ہے. ایسا نہ ہو کہ ہچکچاہٹ میں, شرمندگی میں, یہ احساس کرتے ہوئے میں یہ باتیں کہاں کروں, دین کی باتیں, ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر وہ ماحول آ جائے کہ جہاں آپ کے پاس آپشن ہی نہ دیا جائے. جب آپشن ہے میکسیمم اس کو اویل کریں گے تو پھر اس کے بعد وہ ایسی پریکٹس بن جائے گی کہ وہ آپشن نہیں کمپلسری پریکٹس بن جائے گی. اور جب یہ کمپلسری پریکٹس بن جائے گی تو نہ صرف آپ کے لیے بلکہ کمیونٹی کے لیے, سوسائٹی کے لیے آسان ہو جائے گا. کیونکہ بچوں کا پرابلم کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ کی یونیورسٹی میں, آپ کے کالج میں, آپ کے اسکول میں اگر 10 بچے ہیں, 10 بچوں میں سے صرف 2 ہی ہیں جو آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ آپشن چوز کرنا ہے, تو پھر وہ مینجمنٹ کہتی ہے اچھا آپ کون سے مسلمان ہیں, ہمارے پاس باقی 8 تو ہیں, انہوں نے تو اس کا ذکر نہیں کیا. تو یہ جو مسئلہ ہوگا نا, پھر اس کے بعد وہ آپشنز چلے جائیں گے. لیٹ الون وہ پھر اور دوسرے آپشنز ہیں کہ اگر صرف آپ کے بچے 1 ہی 2 ہوں گے تو پھر اس کے بعد دیکھیں بولنگ نہیں ہوتی, لیکن جو گفتگو ہوتی ہے نا, وہ گفتگو کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. وہ جو احساس ہوتا ہے نا, وہ جو سٹیٹمنٹس نکلتے ہیں دوسروں کے, اس کا تو ایفیکٹ آتا ہے بچوں پہ. عزیزان ایمان, اسی لیے اگر شروع سے ہم اپنے بچوں کو اپنے پرنسپل سے شرمندہ ہونا نہیں سکھائیں گے تو پھر ڈوئل آئیڈینٹی کا مسئلہ نہیں ہوگا. ہمارا بچہ کانفیڈنٹ ہوگا نماز پڑھنے کے لیے جہاں چاہے, ہمارا بچہ کانفیڈنٹ ہوگا بولنے کے لیے کہ وہ کون سا اسکول آف تھاٹ فالو کرتا ہے, اس کے کیا آئین ہے, اس کے کیا پرنسپلز ہیں, اس کو انریچ کریں علم کے ساتھ. اگر وہ نالج اس کے پاس ہوگی پھر اس کے بعد جو پوچھتے جاؤ وہ بتاتا جائے گا اور پریکٹس بھی کرتا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور جب یہ کریں گے یقیناً کامیابی ہوگی. اور یہی سب سے اہم لیسن ہے کربلا دہرانے کا. کربلا کی مائیں اپنے بچوں کی تربیت دفاع امام زمانہ بتا رہی ہیں. کربلا کی مائیں اپنے بچوں کی تربیت حق ولایت بتا رہی ہیں. کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو سکھا رہی ہیں کہ تمہاری جان عزیز نہیں ہے, تمہاری ویلیوز زیادہ عزیز ہیں, پرنسپلز زیادہ عزیز ہیں, اور انہیں ڈیمونسٹریٹ کرنے میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں ڈیمونسٹریٹ کرنے میں بی پراؤڈ کہ تم یہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہو. اور جب اس طرح پراؤڈ ہوگے تو پھر فکر ہی نہیں ہوگی ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے. جب اس طرح ڈیمونسٹریٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف بچے کامیاب ہوں گے بلکہ ماں باپ بھی یہ احساس فیل کریں گے کہ میرے بچے نے مجھے پراؤڈ فیل کرنا ہے. کامیابی سکسیس ساتھ ہی ہے اس کو. اور یہ احساس اس کے ساتھ یاد کریں کربلا کی ماؤں کو. اور ان ماؤں میں کچھ بیویاں ایسی ہیں کہ جس کا ذکر کیا جائے تو ان مسائل پہ رونے کے لیے قیامت تک رویا جائے تو کم ہے. اور جو رونے کے لیے اس عزاداری میں آئے ہیں نا, ایک اور چیز کہتے ہوئے آگے بڑھوں. کل میں نے حدیث کل یا پرسوں پیش کی تھی, دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. بچوں کو ہم لے کے آئے ہیں, اچھی پریکٹس ہے, شرمانے کی بات نہیں ہے. ہمارے بچوں کو سمجھانے میں کہ یہ عزاداری یہ غمگین جگہ ہے, ہم رونے کے لیے آئے ہیں, پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. جس طرح اگر کسی کی فیملی میں کسی کے فنرل میں جاتے ہیں کنڈولنسز دینے کے لیے تو وہاں ہنسی مذاق نہیں کرتے. بہت چھوٹے بچوں کی بات نہیں ہو رہی, ان میں سمجھ ہی نہیں ہے, انہیں کرنے دے جو کر رہے ہیں. لیکن جو بچے سمجھ سکتے ہیں انہیں اس گفتگو میں انگیج ضرور کریں. آپ اس گفتگو میں انگیج کرنے سے پرہیز نہیں کریں گے, وہ اور کویشچنز کرے گا.
फकीर सा तालिब इल्म हूँ। बहुत से क्वेश्चन होंगे जो आप जानते हैं, आपस में जब हम शेयर करेंगे, एक पेरेंट दूसरे पेरेंट से गुफ्तगू करेंगे, ये सवाल हो रहा था, मदरसे में जब गुफ्तगू करेंगे तो आंसर्स खुद हो जाएंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि एंगेज करें इस डिस्कशन में। और इतना आसान कर दिया इमाम ने फरमाया कि जो रोए या रुलाए, दोनों नहीं कर सकते, रोने की सूरत बनाए। अपने बच्चों को हम ये तो सिखा सकते हैं कि बेटा करबला एक वो स्टोरी, वो मकाम का जिक्र है जहाँ इमाम हुसैन और उनकी फैमिली पे जुल्म हुआ, और हम हमारे 12th इमाम ज़माना को पुरसा देने के लिए आए हैं। जब हम कंडोलेंसेस देने के लिए आए हैं तो हम गमगीन होते हैं। हम जो रो रहे हैं, हम बीबी फातिमा को पुरसा देने के लिए रोते हैं। अगर रो नहीं सकते तो रोने का चेहरा बना सकते हैं, या फिर अपने दस्ती को, अपने हाथ को अपने चेहरे पे रख के सैड फेस बना सकते हैं। ये जो सैड फेस बना के हम बताएंगे शहजादी हमारा पुरसा कबूल कर लेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी माएँ थी कि जहां उन माओं में एक ऐसी बीबी का तस्करा है जो माँ नहीं है, लेकिन अली अकबर से इतनी मोहब्बत है कि इमाम हुसैन ने अली अकबर से गुफ्तगू करते हुए अली अकबर ने कहा, बाबा मैंने अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि आपका दायां हाथ कट चुका है, आपका बायां हाथ कट चुका है, आपकी कमर खमीदा हो गई है, और इस आलम में आप तन्हा रह गए हैं। इमाम हुसैन ने काफी तारीफ बताते हुए कहा, मेरे लाल दूर नहीं है, करबला के मैदान में मेरा कासिम जख्मों से चूर हो जाएगा, वो मेरा बायां हाथ है, और मेरा भाई अब्बास कुर्बान हो जाएगा, मेरी कमर खमीदा हो जाएगी। ये कहेगा हुसैन खामोश हो गए ना। तो अली अकबर ने कहा, बाबा आपने अपने दाहिने हाथ का तस्करा नहीं किया। हुसैन ने अली अकबर का हाथ थामा, खैमे से थोड़ा दूर आए और कहा, अली अकबर आहिस्ता बोलो, कहीं ज़ैनब ना सुन ले। मेरे लाल वो जो मेरा दायां हाथ है वो तुम ही हो जो मैदान में जाओगे और खून में नहाओगे। और करबला का मैदान जो था ना, वो यही आलम था। एक ज़ैनब की ऐसी मोहब्बत थी ना, और दूसरे लैला की ऐसी मोहब्बत थी। अली अकबर अपनी माँ के पास आए ना, दो जानू होके बैठ गए, कहा, अम्मा मैदान में जाने की इजाजत दे दे अम्मा। उसके बाद बड़ा अजीब जुमला कहा अली अकबर ने, दिफा इमामत हक विलायत को याद दिला रहे ना। कहा, अम्मा फिर मुझे न कहिएगा अगर रोज़े महशर दादी फातिमा सवाल करे, लैला तुझे तेरा अली अकबर अजीज हुआ, अरे मेरा लाल हुसैन अजीज न हुआ तो फिर क्या जवाब दीजिएगा? बस ये सुनना था। लैला ने कहा, मेरे लाल अली अकबर जाओ, खुदा हाफिज। अहबाब आज़ा, एक रुखसती अली अकबर है जहां इमाम हुसैन ने अली अकबर को सीने से लगा के ज़ारो खतार रोया है, और उसके बाद हाथों को आसमान की तरफ उठा के कहा कि बारे रहा तेरी बारगाह में उसे भेज रहा हूँ जो सीरत और सूरत में, रफ्तार और गुफ्तार में तेरे नबी से मुशाबे था। परवरदिगारा, जब कभी रसूल की जियारत का मुश्ताक होता, अली अकबर के चेहरे को देख लेता, लेकिन बारेला मेरा अली अकबर आज रुखसत हो रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम। ऐसे नहीं, अली अकबर के मसाइब है ना, उस तरह आंसू बहाए जैसे कलियत जवान बेटे के लाशे पर बुलंद आवाज से एक माँ रोती है। क्यों? क्योंकि इसके बाद का जुमला ये है, अली अकबर जाने लगे ना, किसी की आहट महसूस हुई, जैसे कोई पीछे आ रहा है, घोड़े को एड़ लगाई तो आवाज आई, मेलन मेलन या बुनैया, बेटा अली अकबर आहिस्ता आहिस्ता जाना। मुड़ के देखा
مجھے جانے کی اجازت دی تھی، آپ ہی نے رخصت کیا تھا۔ حسین نے تاریخ ساز جملہ کہا میرے لال اگر صاحب اولاد ہوتے اس درد کو سمجھتے، اے علی اکبر میں نہیں آ رہا ہوں، یہ میرا کلیجہ تمہارے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے، جب تک کہ میدان میں نہ جانا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ جزاکم ربکم۔ علی اکبر میدان میں گئے۔ ارباب عذاب لازمی ہے کہ علی اکبر کی جنگ کا تذکرہ ہو، کیونکہ یہ وہ شہزادہ ہے جس نے معرکۃ العریٰ جنگ کی ہے، بھوک و پیاس کے باوجود معرکۃ العریٰ جنگ کی ہے، اور اس جنگ کو مشاہدہ کر رہے تھے امام حسین، اور حسین کے چہرے کا مشاہدہ کر رہی تھی ماں۔ ادھر حسین کا چہرہ لال ہوا تو لیلا نے پوچھا والی میرے بچے کی خیر ہے؟ حسین نے کہا لیلا میرے بچے کے مقابلے میں نامی گرامی پہلوان ہے، اور وہ سیر و سیراب ہے، میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا، لیلا دعا کرو کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ ماں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے علی اکبر سے مجھے ملا دے۔ یہاں ماں کی دعا ختم ہوئی، علی اکبر فتح ہو کے آئے۔ جو علی اکبر نے حملہ کیا نا، فوج کو تہس نہس کر دیتے تھے، انہیں موقع دیتے تھے کہ اپنی صفوں کو ترتیب کر لیں۔ بابا کے پاس آئے، ارباب اللہ خدا کی قسم کسی باپ کو یہ لمحہ نصیب نہ ہو جہاں جوان بیٹا کسی تمنا و آرزو کو پیش کرے اور وہ ایک قطرہ آب کی ہو اور باپ اسے پورا نہ کر سکے۔ علی اکبر نے کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا نا انہیں کیا تو بتاتا، بڑی آشم کے گھرانے ہائے حسین ایک قطرہ پانی کا سوال ہے، جوان بیٹا مانگ رہا ہے۔ امام حسین نے کہا میرے لال علی اکبر قریب آؤ۔ علی اکبر قریب آئے، اور قریب آؤ۔ علی اکبر اور قریب آئے نا تو کہا اپنی زبان میں ہی زبان میں رکھ لو۔ جیسے ہی علی اکبر نے زبان رکھی فوراً گئے بابا آپ کی زبان میں یوں محسوس ہوتا ہے کانٹے پڑ چکے۔ حسین نے کہا میرے لال جاؤ خدا حافظ، ساقی کوثر سیراب کریں گے۔ اور ادھر پلٹ کے ماں سے کہا لیلا اب دعا نہ کرنا۔ علی اکبر میدان میں گئے، پھر دوبارہ جنگ میں مصروف ہوئے۔ اس کے بعد کچھ دیر گزری، آواز آئی یا ابتا علیکہ منی السلام، بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کر لے۔ اب مجھے نہیں معلوم اس آواز کے بعد حسین پر کیا اثر ہوا، لیکن 2 جملوں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ عالم تھا، جیتے جاتے تھے اٹھتے جاتے تھے، بس آپ کی آوازیں بلند ہیں، امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے، اسی طرح پرسہ دیتے رہے۔ آخری 2 مصائب کے مقامات و زحمت تمام ہے۔ ارباب عذاب جب امام حسین علی اکبر کے پاس پہنچے نا، ایک مرتبہ اپنا رخسار علی اکبر کے رخسارے پہ رکھ کے کہا ولدی علی اٹھو ضعیف باپ آیا ہے۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں امام حسین علی اکبر کے بازو میں لیٹ گئے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا باریلا بازو برابر کا جوان بیٹا ہے۔ علی اکبر نے آواز نہیں کی،
मेरे लाल अली अकबर कुछ तो बात करो, ज़ईफ़ बाप आया है। हुसैन ने देखा अली अकबर दोनों हाथ अपने सीने पर मजबूती से रखे बड़े बेचैन हैं, लगता है कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सीने में तकलीफ है। हुसैन ने हाथों को हटाना चाहा, अली अकबर नहीं चाहते थे कि पापा ये आलम देखे, और हुसैन ने जोर देके हाथों को हटाया तो देखा पर्ची की हड्डी सीने में पलवस है। अब चाहा कि अपने जवान बेटे को आराम देना, आस्तीनों को चढ़ाया, हाथों को जोड़ के अर्ज करूं मौला तेरे खैबर उठाना आसान था। वो फरिश्ते मलाइका ने चेहरे मोड़ लिए होंगे, परवरदिगारा ये सब्र नहीं देखा जाता। ओ या अली कह के पर्ची की अली को निकाला, खून का फव्वारा। खून का फव्वारा। अली अकबर से गुफ्तगू हुई, बस इमाम ज़माना को पुरसा देना है, आखिरी जुमला सुन ले। अरबाब अज़ाब इमाम ज़माना आएंगे, जवान इसीलिए है कि अली अकबर की जवानी का इंतकाम ले सके। अली अकबर ने वसीयत की, बाबा मेरा लाशा आप खेमे में न ले जाइएगा। अरे ज़ईफ़ बाप तन्हा है, क्या करे आलमे गुर्बत में। हुसैन ने अली अकबर के लाशे को इस तरह उठाया कि अली अकबर के सीने को अपने सीने से लगा के दबाया ताकि खून बहने न पाए, जख्म महफूज रखे। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते थे, अली अकबर के चेहरे को देखते थे, अभी रकम जान बाकी है, फिर कुछ कदम चलते थे। अरे खैमे के करीब आते आते जवान बेटे ने अंगड़ाई दी, हुसैन की हिम्मत टूट गई। अली अकबर के लाशे को जमीन में रख के कहा, ऐ बनी आदम के बच्चों, जवान बेटे का लाशा उठा के ले हुसैन की स्पीकर है पीछे।